हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा में से आज अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए चंद एक बातें सीखेंगे। खुदा के नाम को जो आज का जो टॉपिक है वो है बी केयरफुल हाउ यू लिसनिंग। गौर करें कि हम किस तरह सुनते हैं। आज इस बात पे हम खुदा का कलाम जो सुनेंगे और सीखेंगे। बी केयरफुल। जब आप केयरफुल होते हैं, जब आप एहतियात करते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में खुदा का मज़ा फैलता है। आमीन। आइए मेरे साथ निकालिएगा लूका रसूल की इंजील, उसका 8 बाब और उसकी 18वीं आयत। लूका रसूल की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 18वीं आयत। कलाम खुदा में से हम देखेंगे, जिसने निकाल लिया कहे आमीन। जी पढ़ने में आमीन कीजिएगा। खुदा के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। इसमें यूँ लिखा, बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो अपना समझता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े। सब बुलंद आवाज में कहें आमीन। सब लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाइए। ये जो कलाम आज हमने पढ़ा है, आज जो वर्सेस हमने सुनी है, आज जो खुदा का कलाम हमारे जिंदगियों तक पहुंचा है, ये अल्फाज जो हैं ये खुदावंद यीशु मसीह के हैं। किसी पादरी साहब के नहीं, किसी नबी के नहीं, किसी रसूल के नहीं, बल्कि ये अल्फाज जो हैं ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। और इसमें बताया गया कि खबरदार हो कि तुम किस तरह सुनते हो। हालेलुया। हम किस तरह सुनते हैं खुदा के कलाम, हम किस तरह गौर करते हैं खुदा के कलाम पर। कई दफा ऐसा होता है कि हमारा ध्यान कहीं और होता है। जैसे चर्च में हम बैठे होते हैं, आपके साथ बच्चे आते हैं, बच्चे आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं, आपका ध्यान कलाम की तरफ नहीं होता। आपसे पूछा जाए ना क्या कलाम था आज, तो आप कुछ नहीं बता सकते, आपको पता ही नहीं हो रहा कलाम क्या हुआ है, क्योंकि आपकी अटेंशन जो थी वो सारी की सारी किस तरफ थी? बच्चों की तरफ थी। आपका ध्यान सारा बच्चों की तरफ था। हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो नहीं करते। इसीलिए मसीह यीशु ने ये बात कही कि बस खबरदार हो कि तुम किस तरह सुनते हो। किस तरह सुनते हो? कलाम किस तरह सुनते हो? कलाम को किस तरह अपनी जिंदगी में लेते हो? क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। जिसके पास कलाम है ना, उसे और कलाम मिलेगा। लोग अक्सर इसकी जो तफसीर करते हैं ना, वो दौलत के साथ करते हैं, रुपए पैसे के साथ करते हैं। ये रुपए पैसे की बात नहीं हो रही कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, ये कलाम की बात हो रही है। जिसके पास कलाम है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, या जिसके पास थोड़ा है वो भी ले लिया जाएगा। तो क्या हमारे पास कितना कलाम है? हम किस तरह कलाम को सुनते हैं? हम किस तरह कलाम पर गौर करते हैं? हम किस तरह अपनी जिंदगियों के अंदर कलाम को रखते हैं? हमारा जो ध्यान है वो कलाम की तरफ होना चाहिए। वर्शिप में आप जो कुछ मर्जी करते रहते हैं, आप हिलते हैं, जुलते हैं, आप इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, पानी पीने चले गए, टिश्यू ले लिया, क्या कुछ आप करते हैं। लेकिन जब कलाम की बारी आती है तो फिर कलाम ये कहता है गौर करो, खबरदार रहो, किस तरह सुनते हो।
پھر کلام میں آپ کا ہلنا جلنا، آپ کی موومنٹ جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے. آپ کا دھیان صرف خدا کے کلام کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ کلام جو ہے وہ دل میں جڑ پکڑے. جب کلام اندر ہوگا تو پھر ہی کلام جڑ پکڑے گا نا. جب زمین کے اندر بیج بویا جائے گا تو وہی اگے گا نا. اگر بیج ہی نہیں ہوگا تو اگے گا کیا؟ کلام اندر ہوگا تو جڑ پکڑے گا، اور ہم کلام کے وسیلہ سے 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لائیں گے. ہلیلویا. اپنی پریشانیوں کو جو ہے وہ ریموو کریں، اپنے اندر سے نکالیں، کلام کو جگہ دیں. جب کلام کو جگہ دیں گے تو کلام آپ کی رہنمائی کرے گا. ہمارے خیالات جو ہے وہ آسمانی ہونے چاہیے، کیونکہ کلام ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کے جائے گا. ہلیلویا. کلام سے ہی ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. دنیا داری کی باتوں سے ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے، اس میں پڑھے نا تو لکھا ہوا ہے، کیا سنتے ہو. یعنی کہ اگر پوری آیت اس کی پڑھے تو اس میں لکھا ہے کس طرح سنتے ہو اور کیا سنتے ہو. ہم کس طرح سنتے ہیں کلام کو، ہم کلام کو اپنی زندگی میں کس طرح لیتے ہیں اور کیا سنتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو جادوگر لوگ ہیں، کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں جی مکاشفہ پٹھا بہ گیا. کبھی مکاشفہ کو الٹا پڑھ سکتے ہیں کسی، خدا کا کلام الٹا ہو سکتا ہے. خدا کا کلام تو صفائی کرتا ہے، خدا کا کلام تو اندر سے پاک کرتا ہے. اور کلام کسی کو غلط کر سکتا ہے، کلام کسی کو الٹ کر سکتا ہے. لوگوں نے اپنی طریقے اپنا رکھے ہیں. کلام پڑھا جی کلام اٹھا بہ گیا. کلام کبھی الٹا نہیں پڑتا، بلکہ کلام بگڑے ہو کو سیدھا کرتا ہے. آمین. کلام جو ٹیڑے ہیں نا ان کو سیدھا کرتا ہے، اور کلام ہماری نا ہموار راہوں کو بھی ہموار کرتا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. مکاشفہ پڑھنے سے کبھی آپ کی زندگی خراب نہیں ہو سکتی. مکاشفہ پڑھنے سے آپ کی زندگی کے اندر صفائی ہوگی. آپ مکاشفہ پڑھیں، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے، وہ آسمان کے بھید ہیں، سچائی ہے، اور تم سچائی پر قائم رہو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. جب آپ سچائی پر قائم رہیں گے تو سچائی آپ کو آزاد کرے گی. مکاشفہ کبھی الٹا نہیں کہتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ غلط کہتے ہیں. لوگ اسی لیے ڈرتے ہوئے مکاشفہ نہیں پڑھتے. لوگ مکاشفہ کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ ٹچ نہیں کرتے. تو ہماری جب خدمت ہم شروع کرتے ہیں، ہمارا تو کام ہی مکاشفہ شروع ہوتا ہے. ہم تو اسٹارٹ ہی مکاشفہ سے کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہم لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہمیں خدا کے کلام کے بھیدوں کی سمجھ آ گئی ہے. اور جب آپ کو کلام کے بھیدوں کی سمجھ آ جائے گی تو آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ابلیس سے جنگ کر سکتے ہیں. ابلیس آپ کے آگے سے بھاگ جائے گا جب آپ کے اندر کلام ہوگا. اور اس لیے لکھا گیا خبردار رہو کہ کس طرح سنتے ہو، کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح سنتے ہیں، کس طرح اپنی زندگی کے اندر ریسیو کرتے ہیں. کلام ہمارے اندر ہونا چاہیے. جب کلام اندر ہوگا تو پھر برکت آئے گی. آمین. کلام میں لکھا گیا نا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے جب مسیح کے کلام سے سنیں گے، جب مسیح کے کلام کی باتوں پر غور کریں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے. کلام مذاق نہیں ہے، کلام زندگی ہے. اور یسوع نے کیا کہا؟ زندگی کی روٹی، زندگی کا دروازہ، زندگی کا پانی.
کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو میرے عزیزوں، جب آپ کا دھیان کلام پر ہوگا تو پھر آپ بہتر پائیں گے۔ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی ہر ایک بات جو ہے وہ تحریک ہے اور یہ زندگی دیتی ہے۔ آمین۔ یسوع نے کیا کہا؟ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر وہ بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ آمین۔ یسوع جب خدمت کے لیے نکلا، جب بپتسمہ لے لیا، پھر وہ بیابانوں میں چلا گیا، اور پھر جب منادی کے لیے چل پڑا ہے، تو سب سے پہلا کلام اس نے کیا کیا؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی، توبہ کرو آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جیسے کنیا نے توبہ کی تھی، تے کنے توبہ دے قائم آ توبہ سی کرنے یسوع ایک باری معاف کر دے، بس اگے تو نہیں کرا گے، معافی مل جاتی، کام پھر وہی، بلکہ وہ تو شاید بات کرتے ہیں چل یسوع معاف کر دے دیں گے، ایسا ہی ہے۔ یسوع تو معاف کرتا ہے، وہ کسی گنہگار کی ہلاکت ہے۔ کلام جو ہے نا یہ تبدیل کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے اور زندگی کا وارث بناتا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزوں، خدا کی بادشاہی کے دروازے کو خدا کا کلام کھولتا ہے، گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے، ابلیس سے بچاتا ہے۔ اس لیے لکھا گیا خبردار ہو کہ کس طرح سنتے ہو۔ ہم نے خبردار رہنا ہے، ابلیس سے خبردار رہنا ہے، کیونکہ ابلیس آتا ہے اور کلام کو چرا کر لے جاتا ہے۔ ابھی ہم چرچ کے اندر بیٹھے ہیں، کلام سن رہے ہیں، بڑی ہمارا دھیان، بڑی توجہ ہے۔ چرچ تو باہر نکلنا تو کلام سارا گائے، پھر یاد کر رہے ہیں پادری صاحب نے کی کلام سنایا، پھر ہم دیکھیں گے، سوچیں گے، لیکن تب تک کیا ہوگا؟ ابلیس کلام کو چرا کر لے جاؤ گا۔ ابلیس نے کیونکہ اپنا کام کر دیا، آپ کے اندر کلام نہیں ہے، اور کلام میں لکھا گیا میرے کلام کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لے، اپنے ذہن پر نقش کر لے، تاکہ میرا کلام تیرے اندر جڑ پکڑے۔ تو جب کلام دل کے اندر ہوگا، ذہن کے اندر نقش ہوگا، تو پھر ہم برکت پائیں گے، پھر ہم کلام کی وجہ سے ہی زندگی پائیں گے، اور ہماری زندگیوں کے اندر سے ہر طرح کے خوف، ہر طرح کے اندھیرے جاتے رہیں گے۔ جب تک کلام نہیں ہے تب تک ہم اندھیرے میں بھی ہیں اور خوف میں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اندھیرے میں بھی ہم رہتے ہیں۔ اور داؤد کیا کہتا ہے؟ خواہ موت کی وادی کے سامنے سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈرنا، کیونکہ کلام اس کے اندر ہے اور کلام ہمیں محفوظ کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ غور سے سنیں، کلام کو ذہن میں رکھیں، ذہن نشین کر لیں، کلام پر فوکس کریں، کلام کو روز پڑھیں، ایک ہی آیت کو 50 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، تاکہ آپ کو وہ آیت یاد ہو جائے۔ بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ہم ایک دفعہ بائبل پڑھی، پھر دسنا میں بائبل پوری پڑھی ہے، خدایت کو لے کے پکاش پتا پھر دیکھا دے دنیا نے، میں بائبل پڑھی، میں دیکھ دے رہے ہیں جی، اچھی گل ہے، دیکھ دینا اچھی گل ہے، شکر گزاری کرنا اچھی گل ہے، کیوں وکاس بھائی؟ شکر گزاری کرنا اچھی بات ہے، خدا کے کلام کو پڑھا ہے، لیکن آپ نے یاد کتنا رکھا ہے؟ پڑھ تو اپنے لیے، یاد کتنا؟ کلام میں تو لکھا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر تیرا ایمان ہوگا نا، یعنی کہ تھوڑا سا بھی کلام ہمارے اندر ہے تو آپ برکت پائیں گے۔ ہلیلویا۔ ایک آیت آپ کے اندر ہے تو آپ اس درخت کو کہیں گے نا ہٹ جا،
درخت کو کہیں گے نا اکھڑ جا تو اکھڑ جائے گا، پہاڑ کو کہیں گے نا یہاں سے ہٹ جا تو پہاڑ ہٹ جائے گا۔ یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سارا کچھ ہے، یہ بیماریاں، پریشانیاں، پرابلمس ہیں۔ تو آپ کے اندر کلام ہوگا تو آپ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ آئیے متی رسول کی انجیل دیکھتے ہیں، 13 باب اور اس کی 19 آیت۔ متی رسول کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 19 آیت، جی پڑھیے گا۔ یوں لکھا ہے، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا۔ آمین، آمین۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے نا، کلام سننے ہیں تو اسی آسمان دی بادشاہی دی وارث بن گئے۔ آمین۔ کلام سنتے ہیں تو آسمان کی بادشاہی کے وارث بنتے ہیں، زمینی تو نہیں، آسمان کی بادشاہی۔ آسمان کی بادشاہی میں واحد کلام ہے جو آپ کو لے کر جائے گا۔ آمین۔ اس لیے لکھا گیا جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، گل ہے کہ سننا بھی ہے تو سمجھنا بھی ہے۔ تو جب سن لیتے ہیں تو سمجھتے نہیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ اگر اسی کلام سن لینے ہیں پھر سمجھتے بھی ہیں تو پھر شریر میں وقت پہ جاتا ہے۔ تو شریر کی کرتا ہے، شریر آتا ہے اور اس کلام کو چھین کر چرا کر لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا، یعنی کہ آپ بیج بونے والے کی مثال آپ نے سنا، یہ وہ کہ یہی وہی وعدہ ہے۔ بیج بونے والا بیج بونے کے لیے نکلا، راہ کے کنارے کچھ دانے گر گئے، کچھ اچھی زمین پہ گرے، کچھ جھاڑیوں میں گر گئے، کچھ کہیں پتھریلی زمین پر۔ آپ نے تمثیل پڑھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، بہت بار آپ نے اس پہ کلام بھی سنا ہوگا۔ تو جو اچھی زمین پہ پھل، جو بیج گرتا ہے نا، وہ پھل لاتا ہے۔ اور اچھی زمین آپ کا دل ہے۔ اس دل کو اتنا تیار کر لیں کہ جب کلام سنایا جائے، کلام پڑھا جائے، آپ جب کلام کو سنیں تو یہ کلام آپ کے دل میں لکھا جائے اور یہ کلام آپ کے دل میں جڑ پکڑے اور ابلیس اس کو چرانے نہ پائے، بلکہ یہ کلام آپ کی زندگیوں کے لیے حلدار ہے۔ ہلیلویا۔ ہم کلام پر غور نہیں کرتے، ہم کلام کو سن لیتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے۔ ایجوکیشن، پڑھے لکھے ہونا بری بات نہیں ہے، پر پڑھے لکھے ہو کر اگر ہم کلام کو نہیں پڑھتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کلام کو نہیں پڑھتے تو کیا فائدہ ہے؟ آپ بائبل کو نہیں پڑھتے تو کیا فائدہ ہے؟ آپ کی اس ایجوکیشن کا کیا فائدہ ہے؟ آپ سیکولر ایجوکیشن تو لے رہے ہیں، آپ کو ٹینشن ہے، میں نے یہ ٹارگٹ میں نے پورا کرنا ہے، میں نے اس مقام پہ جانا ہے، لیکن آپ نے روحانی زندگی کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے آسمان کی بادشاہی کے لیے کیا کیا؟ سیکولر ایجوکیشن نے ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کے نہیں جانا۔ آسمان کی بادشاہی میں لے کے جانا ہے تو وہ خدا کا کلام ہے۔ ہلیلویا۔ سیکولر ایجوکیشن ضروری ہے دنیا میں رہتے ہوئے، آپ کو یہ ٹارگٹ اچیو کرنا چاہیے، آپ اس کو ضرور اس ایجوکیشن کو لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اسپرچل ایجوکیشن کو بھی ریسیو کریں، کلام کو بھی اپنی زندگی میں رکھیں، کلام کو پریورٹی دیں، کلام پر توجہ کریں، کلام پر دھیان کریں، اور یہی کلام آپ کی راہوں کو ہموار کر دے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں بڑا ویک ہے، تو بھائی صاحب آپ دعا کریں۔ تو جب دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے ذریعہ سے وہ بچہ اپنے
تعلیم کو جو ہے وہ پاورفل بناتا ہے، اور اس دعا سے اس بچے کی ایجوکیشن میں اس کے مارکس بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کو پریورٹی دی ہے، خدا کے کلام کو اول درجہ دیا ہے۔ ہم خدا کے کلام کو اول درجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم پیچھے بھی رہ جائیں اور نیچے بھی رہ جائیں۔ پیچھے رہنا اور نیچے رہنا یہ دونوں کام ہی بھی غلط ہیں۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے کیونکہ خدا بڑھاتا ہے، اور خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے وارث بنیں۔ آمین، ہلیلویا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے بہت سارے زمینی بھی ہیں اور آسمانی بھی ہیں، زمینی بھی لوگ ہیں اور آسمانی بھی لوگ ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم زمینی ہیں یا آسمانی ہیں، اس بات میں غور کرنا ہے۔ دعائے بانی پڑھتے ہیں جیسے تیری مرضی، کتنے پوری ہو گئی؟ ساڑھے گھر سے پوری ہو گئی، ایسا جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے، زمین پہ بھی پوری ہو۔ آسمان پہ تو اس کی مرضی پوری ہوتی ہے، آسمان پہ تو اس کے فرشتے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتے، ہر دم وہ قدوس 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 کہتے رہتے ہیں۔ تو زمین پہ ہم جو ہیں انسانوں کے لیے نا بات، آسمان پہ مرضی پوری ہو، زمین پہ بھی ہو، تو زمین پہ انسانوں کا کام ہے کلام پر دھیان کریں، غور کریں۔ کلام میں لکھا گیا بس خبردار ہو کہ کس طرح سنتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کس طرح سنتے ہیں، غور کریں، اپنے آپ کی طرف توجہ کریں، اپنے آپ کی طرف توجہ کریں۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کی طرف توجہ کرنی ہے، غور کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کی طرف توجہ کریں گے تو پھر برکت پائیں گے۔ ہلیلویا۔ تو میرے عزیزو، یوحنا پہلا یوحنا دیکھیں گے، اس کا پہلا باب اس کی چھٹی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ آمین۔ آمین۔ اگر ہم کہیں نا کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے، بڑے لوگوں نے اس کے کہ اسی یسوع دے بندے ہیں، مینوں جو کچھ مرضی ہو جائے میں نے خدا کے ساتھ عہد باندھا ہے، بس میں نے خدمت کرنی کرنی۔ یہ ان لوگوں کے لیے کلام ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی اگر نہیں کام کر دے، عہد ایسی کر لیں کہ میں بھائی روز جڑا نا خدا کا کلام سنانا ہے، میں روز جانا ہے خدا کا کلام سنانا ہے، میں روز دعا کرنی ہے، میں روز بائبل پڑھنی ہے، میں نے روز اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرنی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرنی ہے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر ہم کیا ہیں؟ بولو، پھر ہم کیا ہیں؟ مشکل لفظ آ گیا، چھوٹا جا لفظ جھوٹے ہیں جی ہاں۔ پھر ہم کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ اس بات پر غور کرتے ہیں وہ اس لفظ کو نہیں بولیں گے، کیونکہ اسی باقی جھوٹے ہیں، جڑے دعا نہیں کرتے جھوٹے، جڑے چرچ نہیں آتے جھوٹے، جڑے عہد کر لیتے ہیں پورے اترتے نہیں جھوٹے۔ کلام یہی کہتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے، یہ سنا شراکت ساڑی کوئی نہیں ہے بھائی، اسی خدا کی گل تو پوری کرتے نہیں، خدا کی بات کو پورا کرتے کوئی نہیں کرتا۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی بہت جگہ پہ مس کر جاتا ہوں، لیکن جب سے میں نے خدا کے ساتھ عہد کیا، جب سے خدا کو قبول کیا ہے، میں نے کبھی اپنی خدمت میں رکاوٹ نہیں آنے دی۔ جب بھی مجھے کسی نے پکارا، جب بھی مجھے کسی نے فون کیا، جب بھی کسی نے مجھے کہا، میں فوراً اسی وقت اپنے کام کو چھوڑتا ہوں اور ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔
हालेलुया। क्योंकि मेरी शराकत किसके साथ है? खुदा के साथ। आपकी शराकत किसके साथ है? इस बात पर गौर करें। हम चर्च के साथ तो वफादार होते नहीं है, पादरी के साथ तो वफादार होते नहीं है, तो अपने घराने के साथ वफादार होते हैं। घराने को बचा लो, और कुछ नहीं होते। अपने घराने को बचा लो। कब तक हम रवायती रहेंगे? कब तक हम खुदा को धोखा देते रहेंगे? कब तक? जिंदगी मुक जानी है ते फिर जो उत्थे जाना है तो खुदा ने पूछना, हाँ जी वादे तो बड़े कीते थे, तो पूरा एक भी नहीं किया। घर बैठी असीं वादे बड़े करने, अज चर्च जाना, अज जरूर चर्च जाना। एवं को पादी साहब रात में कपड़े इस्त्री करके रख देने, कपड़े इस्त्री किते बाद ने तो सुबह आना छोनी चर्च नहीं आना। वो कपड़े इस्त्री टंगे ही रह जाने, या शादी से चले जाना है या किसी फौजी से चले जाना है। कलाम में क्या लिखा है? मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, तुम मेरे पीछे चलो। भाई डेथ होगी ठीक है, आप जाए जरूर जाए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुदा को दें। पहले चर्च करें, पहले इबादत करें, उसके बाद आप उस जगह पे जाएं, अगर आपने आसमान की बादशाही में दाखिल होना है। हम आसमान की बादशाही में उसी वक्त दाखिल होंगे जब खुदा के साथ हम शराकत रखेंगे, जब खुदा के साथ हम ताल्लुक रखेंगे, जब खुदा के साथ वफादार रहेंगे, फिर बरकत रहेगी। तो मेरे चीजों, यशायाह नबी की किताब में लिखा है 11 बाब उसकी दूसरी आयत पढ़ें, उसमें लिखा खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और कर्द की रूह, मसरत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, ये उन पर ठहरेगी जो खुदा का डर और खौफ रखते हैं। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, लेकिन ये हमारे लिए भी है। अगर हम खुदा के साथ चलते हैं, अगर हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है, और ऐसी बरकत देता है। खुदा का रूह हमारे साथ होगा, खुदा की डिवाइन फेवर हमारे साथ होगी, खुदा का मसा हमारे साथ होगा, और फिर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जब बसर करेंगे तो खुदा हमें हर तरह से महफूज करेगा। आज का खूबसूरत जो कलाम है वो यही है कि गौर करना है कि हम किस तरह कलाम को सुनते हैं और किस तरह उस पर अमल करते हैं। इस बात पर गौर करना है। यूट्यूब पे जब हम इसको अपलोड करेंगे तो इस मैसेज को ज़रूर सुनिएगा। समटाइम होता है हम चर्च में बैठे, ध्यान हमारा कहीं और होता है, लेकिन आपके लिए हमने ऑप्शन रखी है कि आप इसको दोबारा से भी सुन सकते हैं। खुदा इस कलाम की तरह से हम सबको पूरा करते हैं।